उर्दू एकेडमी की जानिब से नवाजने का काम किया जाएगा। मैंने देखा कि ये 3 नाम जनाब रजा साहब, कैसर सिद्दीकी साहब और जनाब अनवर शमीम है। आप मत पूछिए, मेरी खुशी की इंतहा न रही। मैंने महसूस किया कि इन 3 नामों के हवाले से आज समस्तीपुर को एजाज दिया जाए। बहुत अच्छा। और ये 3 नाम तो वो हैं जो सरे फिरिश्त, और भी नाम ऐसे हैं मेरे जिले में जो एजाज के मुस्तहिक हैं। अभी बात चल रही थी, प्रोफेसर साहब ने भी अर्ज किया, मुझे बोलना है जनाब अनवर शमीम साहब। अभी जनाब प्रोफेसर साहब ने भी एक बड़ी अच्छी बात रखी समस्तीपुर की अपनी तारीफ के बाद, और ये कि इस जिले में बहुत थोड़े लोग हैं जो अदबी काम अंजाम दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि समस्तीपुर जिला के पहले दरभंगा जिला, समस्तीपुर का जो भी कारनामा था, जितने भी अदबी काम किए गए, सब दरभंगा जिला के नाम से मंसूब हुआ है। बहुत बाद में 1974-73 वगैरह में गालिबन समस्तीपुर जिला बना। उसके बाद से इस सरजमीन पर रहने वाले लोगों ने जो अदबी कारनामा अंजाम दिया, चाहे नस्र के ताल्लुक से हो, चाहे अशार के ताल्लुक से हो, तो समस्तीपुर का कारनामा कहा जाए। मैं जानता हूं कि जो समस्तीपुर का किस्सा अभी है, ये न कभी अदबी मिजाज के लोगों से खाली था, न खाली है, और न इंशाअल्लाह कभी खाली नहीं है। अभी माय धर्मपुरी साहब का नाम, कामिल धर्मपुरी साहब का नाम आया, और भी बहुत सारे नाम। आपके बगल में मौलाना अब्दुल वासिफ साहब, उस्तादुल असातिज़ा, हमारे हजरत मौलाना यहिया साहब मुस्लिम घरारी, उनके नाना से हजरत मौलाना आरिफ साहब पूरी रहमतुल्लाह अलैह, उनके नाना से मौलाना अब्दुल वासिफ साहब, उन्होंने उस जमाने में मुनाजात मकबूल लिखा था जो आज पूरे हिंदुस्तान में मुनाजात मकबूल के नाम से जाना जाता है। और उसके अब्दुल मतीन साहब बारिश नगर रामपुर, तालिबन वो राजवी शायद लिखते थे अपने नाम के साथ, मैं भूल रहा हूँ। मैंने बचपन में जब उनकी डायरी देखी है, उसको दीवार कहा जाएगा। आजादी की लड़ाई में उनके अशार ने इंकलाब बर्पा किया था। रामपुर में जब पहली बार आग लगी, पूरा गांव जला, तो अब्दुल मतीन साहब और उनके साहिबजादे भी गुजर इंतकाल कर गए। मैं समझता हूँ कि शायद उनके अशार का जखीरा भी नहीं बचा। हमारे जनाब प्रोफेसर सदरी साहब के इलाके के तारिक तौहीदी साहब, ये चंद नाम मैंने अभी अनवर शमीम साहब का नाम सामने आया, अभी मकाला सामने आया। बंगाल में पैदाइश हुई, 24 परगने में इब्तदाई तालीम वही हुई, फिर नानिहाल धर्मपुर आ गए। मैं समझता हूँ कि शायद धर्मपुर की मिट्टी में, उसकी आबो हवा में अदब और शेर व शायरी का मादा पाया जाता है, जभी तो माए धर्मपुरी, काजी धर्मपुरी पैदा हुए। और शायद आगे बहुत ऊपर तक जाके ये दोनों मशहूर शायद खानदान के होंगे या उस खानदान से होंगे। बहरहाल कामिल धर्मपुरी और माए धर्मपुरी के अदबी और इल्मी वारिस अगर अनवर शमीम को कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। मैं इस हवाले से एक बात और कहना चाहता हूं कि अशार, ज़बान, रोज़े अव्वल से ही अपनी बात कहने के लिए ज़बान का इस्तेमाल होता रहा। हर इलाके के लोगों ने अल्फाज बनाए, ज़बान का इस्तेमाल होता। उन्हीं बिखरे हुए अल्फाज को
اگر اس کو قرینے سے سجا دیا جائے اور اس انداز سے سجایا جائے کہ وہ دل کی گہرائیوں کو چھو لے، دماغ کی تہوں کو چھو لے، تو وہ اشعار بن جائے گا۔ کسی بھی قوم کی تہذیب، اس کا معاشرہ، اس کے معاشرہ اور اس کے تہذیب کی امانت دار اس کی زبان ہوا کرتی ہے۔ اگر کسی قوم کو مٹانا ہو، اس کی زبان کو آپ ختم کر دیجئے، قوم خود بخود مٹ جائے گی، اس کی تہذیب، اس کا معاشرہ ختم ہو جائے گا۔ تو زبان سے انسان کی تہذیب کی ترجمانی ہوا کرتی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اشعار سے زبان نہیں آتی، مگر میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اشعار سے ادب کا ذوق پیدا ہوا کرتا ہے، اور اگر اشعار نہ ہو تو ادب کا ذوق ختم ہو جائے۔ میں نے پڑھا بہت پہلے سے بھی، پوری دنیا میں چاہے جس زبان کے بولنے والے لوگ ہوں، ان میں شعری ذوق پایا جاتا تھا۔ زمانہ رسالت کے پہلے کے شاعروں کو ہم دیکھتے ہیں، اور عربی شاعروں کو، تو عربی شاعری میں، اس زمانے کے عربی شاعری میں حسن و عشق کی داستان نہیں ملا کرتی تھی، اس میں زندگی کے مسائل کے چرچے نہیں ہوتے تھے، بس رزم اور بزم، جنگ حرب اور میدان جنگ میں جوش دلانے والے اشعار ہوا کرتے تھے۔ امرؤ القیس نے، جو زمانے رسالت کے کچھ پہلے کا شاعر، امرؤ القیس نے عربی میں شعر کہا تھا، پورا قصیدہ لکھا تھا۔ اس قصیدے کو پڑھیے تو اس میں حسن و عشق کی داستان ملتی ہے۔ عنیزہ کو اپنی چچادار بہن، امرؤ القیس کو اپنی چچادار بہن عنیزہ سے عشق تھا، اور اس کے عشق میں اس نے پورا قصیدہ کہہ دیا تھا۔ متنبی کے اشعار کو دیکھیے، عربی اشعار کو، تو رزم اور بزم کی باتیں ملیں گی، لیکن اردو زبان جو تمام زبان کا مجموعہ ہے، اس نے جب ہندوستان میں اب اس کا وجود عمل میں آیا تو اس کے معنی ہی آتے ہیں فوج، لشکر اور چھاؤنی کے، چنانچہ فوج، لشکر اور چھاؤنی میں یہ زبانیں پڑھی جاتی تھی اور بولی جاتی تھی، اور پھر فوج اور لشکر کے ٹیموں میں بولی جانے والی اس زبان نے وہ ترقی کیا کہ ملک کی آزادی میں وہ رول ادا کیا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب اردو دھیرے دھیرے ترقی کرتی رہی تو مائیں گرم توری پیدا ہوئی۔ مائیں گرم توری کا میں نے ابھی عرض کیا کہ میں سچا وارث، علمی اور شعری وارث انور شمیم کو اگر کہہ دوں تو یہ بیٹا نہیں۔ لیکن ایک بات اور کہ اشعار جب آتے ہیں سامنے تو وہ پہلے صرف لب و رخسار کی باتیں ہوا کرتی تھی، حسن عشق کی باتیں ہوا کرتی تھی، اور جب شاعروں نے زندگی کو پرکھا، زندگی کے مسائل کو پرکھا، تو پھر زندگی کے ایک ایک معاملے پر، زندگی کے ایک ایک مسئلے پر روشنی ڈالنے کا کام کیا ہے، اور اس میں جناب انور شمیم صاحب کو میں بہت آگے پاتا ہوں۔ بالخصوص امن، مظلوموں پر ظلم، زیادتی، ان کے ساتھ تعصب پر جو ان کا دل دکھتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پکے شاعر ہی ہے، اور پکے شاعر جیسا دل ہے۔ آپ سوچیں گے کہ پکے شاعر جیسا دل کیا مطلب ہے؟ میں ایک بات عرض کروں، میں ایک مولوی ہوں، اس انداز میں بات کرتا ہوں کہ اللہ کی دو صفت ہے، ایک صفت جلالی ہے اور ایک صفت جمالی۔ انسان جتنے ہیں، دنیا کی جتنی چیز ہے، سب خدا کے عکس کے کسی نہ کسی خدا کی صفت کا عکس اور پڑھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 99 صفت جو قرآن میں آیا، 99 نام، بات جمالی ہے اور بات جلالی ہے۔ ایک شاعر کا دل جمالی ہوا کرتا ہے، تو میں بلا خوف تردید یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاعر جمالی دل کا مالک ہوتا ہے، گویا کہ اللہ کے صفت جمال کا متحمل ہوتا ہے۔ شاید آپ اقرار کریں چاہے نہ کریں، اور جب دل دکھا ایک شاعر کا حالات کو دیکھتے ہوئے
تو انہوں نے جیسی ترجمانی کی ہے میں دل سے ایکسپٹ کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا، بولنے والے بہت سارے لوگ تھے اور ہم بھی بولنا چاہیں تو مولانا صاحب سے ملا کے 2 گھنٹہ بولتے ہیں، وہاں نظرانی کی نہیں یا ان کی کوئی امید بھی نہیں. تو میں اپنی بات سبق کرنا چاہتا ہوں، صرف ایک بات کہتے ہیں. اردو اکیڈمی کے جناب سیکریٹری صاحب یہاں تشریف لائے، میں ان کو تہہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں، سمستی پور ضلع کی طرف سے مبارکباد دیتا ہوں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں اور یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر سمستی پور ضلع میں کم ادیب ہے تو کم ادیبوں کو نوازنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. جہاں بہت زیادہ ادیب ہوا کرتے ہیں وہاں چننا پڑتا ہے کہ کس کو اور کس کو. تو سمستی پور ضلع میں آپ تشریف لائے، مجھے بڑی خوشی ہوئی. میں سمستی پور ضلع کی جانب سے آپ کو بھرپور مبارکباد دی اور جناب انور شمیم صاحب آج جو شرائع کرام تھے جن کو آج اعزاز سے نوازا گیا، میں سمجھتا ہوں ان کو اعزاز سے نہیں نوازا گیا، ان کے حوالے سے آج اس پورے خطے کو ضلع کے اعزاز سے نوازا گیا ہے. میں ان تمام شاعروں کے بارے میں اور بالخصوص جناب انور شمیم صاحب کو صرف ایک بات میں عرض کروں گا کہ میں تجھے اور کیا پیش کروں گا جناب شمیم صاحب، میں تجھے اور کیا پیش کروں نظرانہ، اور تو کچھ بھی نہیں، ایک محبت کے سوا کچھ بھی نہیں میرے پاس. میں تجھے اور کیا پیش کروں نظرانہ، ایک محبت کے سوا کچھ بھی نہیں میرے پاس. شکریہ، بہت بہت شکریہ.